बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अहम ख़बरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में आज एहतजाज था। इमरान ख़ान की कॉल पे बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने जेल से कॉल दी थी कि ये जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे सरकार, इसलिए अब NOC को छोड़ो और आप लोग जलसे की बजाय एहतजाज करो। अदलिया के साथ जो हो रहा है, मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, उस हवाले से एक मुकम्मल एहतजाज आप लोगों ने करना है, जिसमें वज़ीर आला अली अमन गंडापुर अपनी तमाम तर काबीना और असम्बली मेंबरान के साथ यहाँ से मार्च की शक्ल में पुख्तूनख्वा से सुबह ही निकल पड़े थे। अब जैसे ही इन्होंने एक तो कल रात से हुकूमत को पता है कि उन्होंने एहतजाज करना है, एहतजाज में लोग आएंगे, हज़ारों की तादाद में आएंगे, क्योंकि पिंडी में एहतजाज है। तो पिंडी डिवीज़न की 13 सीटें जो धांधली के ज़रिए मुबैना तौर पे जो तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि ये 13 सीटें रावलपिंडी डिवीज़न की हम जीते हैं, और अब तक जो DC बैठा है रावलपिंडी का, उनके वालिद जो MP बने हैं वो भी फॉर्म 47 पे है। इसलिए हमें जलसे की परमिशन भी नहीं दे रही, और सरकार ने उसी DC को उधर रखा हुआ है। ये मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है। यहाँ से जो एहतजाज निकला है, हज़ारों की तादाद में पुख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो निकल पड़े थे सुबह से ही, और जैसे ही वो पंजाब पहुँचे हैं, जगह जगह पर रुकावटें, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, लाठी चार्ज। अब इस हद तक हालात ख़राब हो गए हैं। वज़ीर आला अली अमन गंडापुर अपने सूबाई वज़रा के साथ, MNAs के साथ गाड़ी के छत पे बैठे, उन पे भी आंसू गैस और शेलिंग जो है की गई, और बदतरीन आंसू गैस छोड़ा गया उनमें। वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और वज़ीर आला जो है उनकी हालत भी गैर हो गई। MNAs MPAs तो कोई लिहाज नहीं रखा गया। एक वज़ीर आला को प्रोटोकॉल तो छोड़ो, उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है पंजाब की तरफ से, वो मुनासिब नहीं है। एहतजाज जो है वो हर जमात का हक़ है। जब भी हमने देखा है कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो वहाँ पे दफ़ा 144 पूरे पंजाब में लगा दिया जाता है। एक दिन ये एहतजाज जो इमरान ख़ान ने कॉल दी थी आज की हफ्ते के दिन की कि आपने लियाकत बाग में जलसा करना है, एहतजाज करना है, तो जुम्मे के दिन जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के और स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद के लोग थे, उनके घरों पे छापे पड़े रात को। उनके सीनियर अहदेदारों को, ज़िली अहदेदारों को, जनरल सेक्रेटरीज़ जितने भी हैं, पूरी काबीना को उठा लिया गया और उनको उनके घर पे छापे पड़े, और उनमें ज़्यादातर लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनको जेलों में रखा गया, रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए, जगह जगह पे कंटेनर लगा दिए गए, और किसी तौर पे भी ये नहीं चाह रहे कि अमीनुल्लाह गंडापुर अपने लश्कर के साथ पंजाब पे चढ़ाई करें। ये चढ़ाई पंजाब हुकूमत ये समझ रही है कि वज़ीर आला पुख्तूनख्वा जो है वो पंजाब पे चढ़ रहा है, मतलब चढ़ाई कर रहा है, अटैक कर रहा है। हालांकि वज़ीर आला जो है पुख्तूनख्वा का कहना है कि हम अपने लीडर कैदी नंबर 804 इमरान ख़ान के कहने पे एहतजाज में शरीक हैं, और पुरअमन एहतजाज के बाद हम लोग जो है वो वापस चले जाएंगे। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि 4 साढ़े 4 घंटे से अवाम और हुकूमत में, पुलिस में आंख मचोली शुरू है। पुलिस रबड़ की गोलियां इस्तेमाल कर रही है, फायर कर रही है, जिसमें सैकड़ों कारकुन जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। एक कारकुन की शहादत की इत्तला अभी आई है, जो सीरियस थे, उसको एम्बुलेंस लेके गया है, मगर अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो हलाक हो गए हैं, मगर बताया जा रहा है कि उसकी हालत बड़ी सीरियस है और वो हलाक है। 2-4 बंदों ने कह दिया है, मगर जो ज़ख्मी लोग हैं वो रबड़ की गोलियों से लगे हैं। पुलिस ने सीधी फायर की है, और जो गोलियां जिस तरह की हमने रबड़ की गोलियां देखी थी मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल करती थी भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में लोगों के ख़िलाफ़, वही हाल जो है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। वही व्यवहार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। हमने देखा है इससे पहले कि जमात इस्लामी के जलसे थे, TLP का जलसा होता है, जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा होता है, दीगर पार्टियों के जलसे होते हैं, एहतजाज होते हैं, उनमें उनको पानी दिया जाता है, वहाँ पे सबीलें बनाई जाती हैं, वहाँ पे कूलर रख दिए जाते हैं, पुलिस इनकी हिफाजत के लिए मौजूद होती है। मगर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करती है या जलसे का ऐलान करती है, एक तो उसको जलसा करने के लिए छोड़ा नहीं जाता, फौरी तौर पर दफ़ा 144 लगा दी जाती है, पूरे पंजाब भर में लगा दी जाती है। इस एहतजाज में चूँकि पंजाब भर से लोगों ने पहुँचना था और पुख्तूनख्वा से पहुँचना था, तो पंजाब की ज़्यादातर क़ियादत जो थी वो रुपोश हो गई थी, ताकि जलसे में इमरान ख़ान के हुक्म को पूरा किया जा सके और जलसे में पहुँचा जा सके।
پختونخوا سے علی امین گنڈاپور، اور وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ ابھی تک حسن ابدال تک پہنچے ہیں۔ مگر جس حالت میں وہ حسن ابدال تک پہنچے ہیں، جیسے ہی وہ اٹک سے پہنچے، نکلے پشاور سے، تو رکاوٹیں ہٹائی ہیں، آنسو گیس شیلنگ، ربڑ کی گولیاں، مطلب لحاظ ہی نہیں رکھا گیا ہے کہ یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے یا ریاست وزراء ہیں۔ بھئی احتجاج، ایک پرامن احتجاج جو ہے آئینی طور پہ یہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے ملکی مسائل پہ اگر اپوزیشن نے بات نہیں کرنی، جو ملک میں کرائسس چل رہا ہے اس پہ اپوزیشن بات نہیں کرے گا تو کون بات کرے گا؟ اس کی آواز کو دبانا یہ فصاحیت ہے۔ آج انہوں نے شیخ وقاص نے جو سیکٹری اطلاعات مقرر کر دیے گئے ہیں عمران خان کی طرف سے رؤوف حسن صاحب کی جگہ پہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا یہ فصاحیت ہے، ہمارے کارکنوں کو جیلے میں ڈالا جا رہا ہے، راستے بند کیے گئے ہیں، مہمانوں کا احترام نہیں کیا جا رہا، سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہے، ربڑ کی گولیاں سے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ اب 4 گھنٹے سے پولیس اور عوام اب پنڈی ڈویژن میں 13 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی کلیم کر رہی ہے کہ ڈویژن میں کہ یہ ہم جیتے ہیں، اور یہ سارے مسلم لیگ نون کو دے دی گئی ہے۔ مگر اب یہ گراؤنڈ حقیقت مسلم لیگ نون کو اور حکومت کو اور سرکار کو بھی بتایا کہ پنڈی میں اکثریت جو ہے، اسلام آباد پنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے سرکار پریشان تھی کہ پنڈی میں کسی طریقے سے جلسہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہزاروں لوگ، گنجان آباد شہر ہے وہاں پہ لوگ نکلیں گے۔ ابھی جو کرفیو جیسا سما ہے پنڈی اسلام آباد میں، پنڈی اسلام آباد کے راستے مکمل طور پہ بند ہیں، جگہ جگہ پہ حسن ابدال تک راستہ بند ہے، آگے ابھی لائٹس مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہیں۔ لیاقت باغ جہاں پہ جلسہ احتجاج ہونا ہے وہ پورا بند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے۔ پھر بھی ہزاروں تعداد میں عوام پہنچ گئی ہے لیاقت باغ میں۔ ہم آپ کو ویژول دکھا رہے ہیں، آپ یہ ویژول دیکھیں ذرا، اس میں لیاقت آباد میں لوگ پہنچ گئے ہیں، لائٹس بند کر دی گئی ہیں، شوکت بسرا صاحب پہنچ گئے ہیں، یہ ذرا دیکھیں آپ۔ عوام جیت گئی کے نعرے لگ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ناظرین کرام ہر طرف ناظرین کرام شوکت بسرا صاحب موجود ہیں، اور ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں شوکت بسرا صاحب موجود ہیں، اس وقت شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ شوکت بسرا صاحب السلام علیکم۔ کل رات سے ہی شیلنگ ہو رہی ہے اور کل رات سے ہی فردیت کا ظلم جاری ہے، ہمارے اوپر سیدھی فائرنگ ہوئی ہے، میرے ساتھ ملک تیمور صاحب ہے، سیدھی فائرنگ ہوئی ہے، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، شیلنگ ہو رہی ہے، لیکن قیدی نمبر 804 کا حکم ہے، اور میں آپ کے چینل کے ذریعے اس میڈم چیف منسٹر ٹک ٹاکر جنرل رانی جو ہاری ہوئی وزیر اعلیٰ اس کو کہنا چاہتا ہوں، روک سکو تو روک لو۔ آج ہم نے قیدی نمبر 804 جو پنڈی جیل میں بند ہے اس کا حکم ہے کہ پنڈی لیاقت باغ میں دفعہ 804 لگے گی تو لگے گی۔ آپ کے اوپر اسٹیٹ فائر ہو چکا ہے، اسٹیٹ فائرنگ ہوئی ہے، قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ نے جو بات کہتا ہوں میں ابھی آپ کو ایمپیز دکھاتا ہوں جو ہمارے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، ہم لوگ عمران خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، عمران خان تیرا ایک اشارہ، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر یہ ہمیں شہید کرنا چاہتے، مارنا چاہتے، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان جو ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، جو ہمارے پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہا ہے، جو ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، نجائز اس جعلی حکومت نے ان کو قید کیا ہوا ہے، اب انشاءاللہ ہم لوگ لیاقت باغ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی ہے، میرے پاس کوریج موجود ہے، میں نے بالکل دیکھی آپ کی بات کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچ ہے، لیکن اب آگے کا لائے عمل کیا ہے میں آپ کو لائے عمل یہ ہے، منزل ہے لیاقت باغ۔ اللہ اکبر۔ لگا رہے ہیں لیکن یہ لوگ حالات خراب کر رہے ہیں۔ رک کے مارے ہو تو عوام پھر بھی پہنچ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے ہر طریقے سے
کیونکہ پنڈی گنجان آباد علاقہ ہے, یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ ان کو کب تک آپ کنٹرول کرو گے؟ یہ نوجوان نسل ہے, زیادہ تر نوجوان نسل جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ معاملات سیاسی استحکام جو ہے اس ملک میں نہیں ہے, معاملات آگے جا کے بگڑیں گے اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہے, کیونکہ آپ کو ان کو پرمیشن دینی چاہیے تھی. انہوں نے اگر جلسہ کرنا تھا, جلسہ کر کے یا احتجاج کر کے اپنا ریکارڈ کر کے واپس ہی جانا تھا. آپ جلسے کے لیے ان کو ایک پرمیشن نہیں دے رہے ہو, دفعہ 144 لگا لیتے ہو, ان کے کارکنوں کو ان کے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں, ان کی چاروں چادر و چار دیواری کا تقدس آپ پامال کرتے ہو, پولیس ان پہ سیدھی ربڑ کی فائرنگ کرتے ہیں, اس سے کارکن زخمی ہوتے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنے ملک میں احتجاج کرنے والے, پرامن احتجاج کرنے والے اپوزیشن کے رہنماؤں پہ آپ ربڑ کی گولیاں چلائیں؟ ان کو جگہ جگہ پہ آپ نے راستے بند کر دیے. پھر ساتھ یہ بتا دیا جاتا ہے ان کے جو اپنے, میں دیکھ رہا ہوں کہ یک طرفہ رپورٹنگ ہر طرف سے ہو رہی ہے. ٹی وی تو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ ہے, الیکٹرانک میڈیا کو تو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے, جیسے کچھ بھی پنڈی اسلام آباد میں سب کچھ نارمل چل رہا ہے. حالانکہ پنڈی اسلام آباد میں اس ٹائم پہ پورا اسلام آباد اور پنڈی ایک دن سے مکمل طور پہ بند ہے, 24 گھنٹے ہو گئے ہیں. راجہ بازار کی لائٹ بند کر دی گئی ہے, لیاقت باغ کی لائٹ بند کر دی گئی ہے, صدر پنڈی کی لائٹ بند کر دی گئی ہے, حسن عبدال میں لائٹ بند کر دی گئی ہے. جہاں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں کارکن ہیں, پوری پنڈی میں لائٹ بند کر دی گئی ہے. عوام جو ہے پریشان ہے. ایک تو لوگ کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, وہ اس پریشان ہے کہ یار یہ کیا مسائل پڑ گئے ہیں. دوسرا یہ کہ عام لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ایک تو یہ احتجاج کر رہے ہیں, اور جو صحافی رپورٹ ان کے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں کہ امیر اللہ گنڈاپور جو ہے وہ اپنے سرکاری وسائل کے ساتھ وہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. بھائی وزیر اعلیٰ ہے, سرکاری پروٹوکول اس کا رائٹ ہے. آپ لوگ جو ہے پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت, چچا اور بھتیجی کی جو گورنمنٹ ہے, وہ جو ہے کنٹینر لگا رہی ہے, اس پہ خرچہ نہیں آ رہا. جگہ جگہ پہ راستے بند کرنا, پولیس کو انوالو کرنا. جس طرح دیگر جلسوں میں آپ تحریک انصاف, TLP کو, جماعت اسلامی کو, جمعیت علماء اسلام کو جلسوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور پولیس کھڑی رہتی ہے, تماشا دیکھتی ہے, حفاظت کرتی ہے, اسی طرح کا ویوہار آپ ان سے بھی کریں تو نہ ملک کا نقصان ہوگا. ابھی کروڑوں روپے کی جو آپ نے کنٹینر لگائے ہیں جگہ جگہ پہ, ایک دن پہلے آپ نے کنٹینر زبردستی لوگوں سے پکڑ کے اس پہ پیسے ہی آپ نے دینے نا, لائٹ بند کر دینا, جگہ جگہ پہ آنسو گیس کے شیل استعمال کرنا, ربڑ کی گولیاں استعمال کرنا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے نہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو جس طرح ڈیل کر رہے ہو. اس سے ملکی حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. وفاقی حکومت, پنجاب کی حکومت ماشاء اللہ کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے, مگر تحریک انصاف کی دوبارہ اقتدار کو کسی طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا مسئلہ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. یہ جو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, عدالتوں میں جو ججز جو ہیں جو آپس میں لگے ہوئے ہیں, ان میں اختلافات ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے, آئینی ترامیم لانے کی بات ہو رہی ہے, ٹریبیونلز میں من پسند ججوں کو رکھنے کی بات ہو رہی ہے. یہ سارا وہی چکر ہے نا کہ آپ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن تھے اس پہ مٹی پاؤ والا طریقہ کار کرنا چاہ رہے ہیں. اور جبکہ PTI کا کہنا ہے کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں, ہماری 85 سیٹیں, 90 سیٹیں جو ہیں اس میں سے 84 سیٹیں ہیں جو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں, اور 8-10 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں پنجاب میں, اور 17 سیٹیں ہماری جو ہیں قومی اسمبلی کی وہ MQM کو دی گئی ہیں. تو وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے. وہ عمران خان جیل میں ہیں, اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ملک میں سیاسی بحران ہے, اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ان کا رائٹ بنتا ہے ایک جگہ پہ پرامن احتجاج کرنا. اگر احتجاج پرامن نہ ہوتا, اس احتجاج کو آپ چھوڑ دیں, احتجاج ختم ہوتا, کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ ٹھیک ہے بنا لیتے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 ماہ سے کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی. ان کے لیے پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے. ان کے گھروں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کارکنوں کے بہن بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے بزرگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ان کو جلسہ گاہ میں چھوڑا نہیں جا رہا. اب یہ کون سا کفر ٹوٹ جاتا اگر آپ لوگ لیاقت باغ میں, یہ کون سی ہلچل مچائی ہوئی ہے حکومت نے. اگر PTI لیاقت باغ میں جلسہ کر لیتی ہے, 1-2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا احتجاج ریکارڈ کر لیتی ہے, تو کون سا آسمان گر جاتا ہے؟ کوئی حکومت ختم نہیں ہوتی. مگر حکومت چاہ رہی ہے کہ ان لوگوں کے جو ہے یہ ایسا اسٹرائک کریں گے تو یہ پھر ان کے اسٹرائک بہت بڑے ہو جائیں گے, جو دکھانے پڑیں گے میڈیا کو, اور ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو حکومت کو چاہیے خدا کا خوف کرے,
جو نہتے لوگ ہیں, جو اپوزیشن کے اراکین ہیں, ان پہ ربڑ کی گولیاں چلانا. وہ بیچارے 20-22-25 سال ان کی عمریں ہیں, وہ ینگ لڑکے ان کے ساتھ زیادہ تر ہیں. آپ اس پہ ربڑ کی گولیاں چلا رہے ہو, آپ ریاست کو ان کے خلاف کر رہے ہو, ریاست ان کے خلاف ہو جائے گی. تو یہ معاملات اس طرح خراب ہوتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے. ایک اپوزیشن کی پارٹی ہے, وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے, آپ نے تو ایک پوری پنڈی کی لائٹس بند کر دی ہے, لائٹیں مکمل طور پر بند ہے, اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے پنڈی. آپ پنڈی میں کسی طور پہ اس کو چھوڑا نہیں جا رہا. جو مہمان آ رہے ہیں پختونخوا سے, وہ کون سا چڑھائی کر رہے ہیں جو آپ کو رہیں گے پنجاب پہ چڑھائی کر رہے ہیں؟ بھائی جلسہ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ ہے, پروٹوکول اس کے ساتھ ہے, اپنے لوگ ہیں, وہ ذرا ہیں, وہ آ کے جلسہ کرے گا, احتجاج کرے گا, بیان دے گا اور چلا جائے گا. اب امین اللہ گنڈاپور کے بیان سے بھی مریم بی بی کو بڑی تکلیف ہے. پچھلی بار جو انہوں نے تقریر کی تھی تو ڈر بھی ان کو ہے کہ یہ جو ہے آ نہیں رہا, اٹک پار کر کے دیکھا ہے, تو وہ آ رہا ہے نا, اٹک بھی پار کر لیے. یہ پورا ملک ہے. اگر ہم کہہ دیں یا تحریک انصاف والے کہہ دیں کہ یار مریم بی بی جو ہے یا مسلم لیگ نون کا کوئی ورکر یا وفاقی وزیر پختونخوا میں آ کے دکھائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا کہنا بھی فضول ہے. آپ ان کے خلاف ایف آئی آر, آپ نے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کاٹ دیے ہیں اس سے پہلے جو جلسے میں. اگر یہاں پہ یہ پختونخوا والوں کا رائٹ ہے, وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیں گے, پھر وفاقی وزراء کو صوبے میں چھوڑیں گے نہیں پھر. تو یہ طریقہ ہی غلط ہے. پورا پاکستان ہمارا ہے, پٹھانوں کا پنجاب ہے, پنجابیوں کا پٹھان ہے, سندھ ہمارا ہے, سندھ پختونخوا سندھیوں کا ہے, بلوچستان ہمارا ہے. یہ پورے ہم بھائی ہیں آپس میں. یہ سیاسی مخالفت جو ہے وہ اس کو اس حد تک نہ لے کے جائیں جہاں پہ پرابلم آپ کو کھڑی ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج جو ہے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکلے. حکومت نے جگہ جگہ پہ, پولیس نے ان کا جو ہے مقابلہ ہی کیا ایک طرف سے. کیسے مقابلہ کیا؟ ان کے پاس نہ ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ڈنڈے نہ غلیلیں, کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھوں میں. یہ آ کے پرامن طریقے سے جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں. پولیس ان پہ آنسو گیس پتھراؤ بھی پولیس کر رہی ہے. دوسری سائڈ سے پتھراؤ ہوتا ہے, اس بار پتھراؤ جو ہے وہ بھی پولیس کر رہی ہے. آنسو گیس بھی پولیس استعمال کر رہی ہے. ربڑ کی گولیاں بھی پولیس استعمال کر رہی ہے. وہ پھر بھی بچ بچا کے جلسے میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سینئر لیڈرشپ نے بتا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کرنا کہ حکومت اس سے 9 مئی کی طرز کا کوئی ایشو بنا لے. اب ہم دیکھ رہے ہیں آج ابھی تک معاملات جو ہیں ابھی 7:30-8 بج رہے ہیں, مگر ابھی تک جو ہیں ہزاروں لوگ اس ٹائم پہ لائقت باغ پنڈی پہنچ چکے ہیں. کچھ راستے میں پہنچ رہے ہیں. امین اللہ گنڈاپور کا کارواں جو ہے وہ چل رہا ہے. جگہ جگہ سے پولیس جو ہے وہ ربڑ کی گولیاں چلا رہے ہیں, آنسو شیل اتنے چلا رہے ہیں کہ لوگ سانس نہیں لے پا رہے ہیں. تو ملک میں سیاسی استحکام اس طرح نہیں آتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیوار سے لگائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے پاکستان تحریک انصاف کو آپ کچل دو گے. یہ آئینی عدالتیں جو بنائی جا رہی ہیں, ان کے خلاف حکومت نکل رہی ہے, اپوزیشن نکل رہی ہے. جو آپ ایک ترمیم آئینی لے کے آ رہے ہو جس میں آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر رہے ہو, موسٹ سینئر ججوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو, تو اس سلسلے میں اپوزیشن کا اپنا ورژن ہوتا ہے. وہ مظاہرے کرتی ہے, وہ احتجاج کرتی ہے, وہ ریکارڈ کرتی ہے, وہ اس میں عوام کو بتاتی ہے. آپ نہیں چاہ رہے ہو کہ عوام کے ساتھ جو ریلیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا تاکہ وہ عوام تک اپنی بات پہنچا سکے. تو یہ ورکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے پنڈی میں جلسہ کرنا حکومت کو کوئی پریشانی کی ضرورت تھی نہیں. یہ خود ہی جو ہے جلسے کو سپر ڈوپر ہیڈ بنا دیتے ہیں. جگہ جگہ پہ کنٹینر, ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر ہے. صرف پہلے سینکڑوں کی تعداد میں تھے, ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. ہر جگہ ہر راستہ بند ہے. پورا پنڈی کو سیل کر دیا گیا ہے. کوئی بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف کے لوگ کنٹینر کو ہٹا کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اسلام آباد اور پنڈی کا تعلق بھی آپس میں کٹ گیا ہے. تو آپ جو جڑواں شہر ہے, جو دارالخلافہ ہے پاکستان کا, اس کے ساتھ پنڈی جیسا شہر, اس کو آپ مکمل بند کر دیتے ہو. وہاں پہ لوگ جو ہیں لاکھوں کی آبادی ہے, گنجان آباد شہر ہے, عوام کو مشکلات آ رہی ہے. یہ جو صبح سے لے کے یہ رات 8-10 بجے تک یہ چلے گا, یہ اس لیے چلے گا کہ سرکار ان کو چھوڑ نہیں رہی. سرکار جگہ جگہ پہ کنٹینر لگائے ہوئے ہیں, آنسو گیس استعمال کر رہی ہے, ربڑ کی گولیاں استعمال کر رہی ہے, فائر اس پہ کر رہی ہے, لوگ زخمی ہو رہے ہیں. جگہ جگہ پہ لوگ جو ہے کنٹینر اپنی مدد آپ کے تحت اٹھا رہے ہیں. اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جب تک سیاسی مسائل کو سیاسی طور پہ ایک میز پہ نہیں حل کیا جائے گا, ان چیزوں سے کچھ نہیں بنے گا کہ آپ درجن بندوں کو اٹھائیں, 2 درجن بندوں کو اٹھائیں, 3 درجن بندوں کو اٹھائیں, ربڑ کی گولیاں چلائیں, لوگوں کو زخمی کریں, ایک آدھ بندہ بیچ میں مر گیا ہے.
تو یہ اس سے جو ہے یہ فسائیت ہے، اس سے جو ہے سیاسی عدم استحکام مزید خراب ہوگا، جو عوام کا موڈ ہے وہ مزید حکومت کے خلاف ہوگا، کیونکہ عوام اس ٹائم پہ ویسے ہی مہنگائی میں پھنس رہی ہے۔ اپوزیشن ایک سٹرائک اپنا کر رہی ہے، اس سٹرائک سے کم از کم حکومت گرنے والی نہیں تھی، تو فضول میں اتنا بڑا پنگا لے لیا، اس کو سپر ڈوپر ہٹ بھی کر دیا، میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا، مگر سوشل میڈیا پہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ تحریک انصاف پنڈی کا جلسہ، لیاقت باغ کا جلسہ جو ہے وہ حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود ہزاروں کارکن جو ہیں وہ نکل آئیں، انہوں نے اپنا کامیاب احتجاجی مظاہرہ بھی کر دیا ہے اور جلسہ بھی کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو ہوش کی نہ ہونے دینی چاہیے۔ آج کی اپوزیشن کل حکومت میں ہوگی، آج کی حکومت کل اپوزیشن میں ہوگی، تو اگر اسی طرح ایک دوسرے کی مخالفت اس حد تک جائیں گے کہ اس کو جلسہ کرنا بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو کسی طریقے سے آگے نہیں آنے دیں گے، تو اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ ان کی قومی اسمبلی میں ان کا سٹیک ہے، بڑی پارٹی ہے، 80 ممبران قومی اسمبلی کے ان کے ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 85 to 100 سیٹیں ہم سے قومی اسمبلی کی چھینی گئی ہیں۔ اس طرح پنجاب میں ان کی اکثریت ہے، بلوچستان سندھ میں ان کے لوگ ہیں اسمبلیوں میں، سینٹ میں ان کی کافی تعداد ہے، پختونخوا میں ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، تو اب ایسی پارٹی کو دیوار سے نہیں لگا سکتے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ بیٹھیں آپس میں اور سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کریں، اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے، عوام کا بھی فائدہ ہے۔ ابھی دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے، دونوں طرف سے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، وفاقی اور پنجاب حکومت بھی سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جلسہ روکنے کے لیے کر رہا ہے، احتجاج روکنے کے لیے، دوسرا احتجاج کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو دونوں طریقہ کار غلط ہیں۔ ملک میں انویسٹمنٹ تبھی آئے گی، ملک تب آگے جائے گا جب سیاسی استحکام جس ملک میں ہوگا، اور ایسے کہہ دینا کہ یہ استحکام تو ریگولر ہوتا ہے، سیاسی عدم استحکام کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ہینڈل کر لیں گے، پورا دن ہر دوسرے دن یہ مسائل ہوں گے، تو یہ آپ کو نارمل لگیں گے۔ یہ نارمل حالات پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتے، یہ بالکل بھی نارمل حالات نہیں ہیں، یہ حالات بہت حد تک خراب ہو گئے ہیں۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ سب پہ پردہ پڑ جائے ہر چیز پہ، اور ہماری جو دھاندلی وغیرہ ہے وہ سامنے نہ آئے۔ ایک دن ہر چیز نے سامنے آنا ہے، جس طرح عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ میں 10 سالہ حکومت کرے گا، اور اپوزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے 3.25 سال حکومت کی، اس طرح آپ لوگ نے دونوں انگلی پکڑ لی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ ہم 10 سال حکومت کریں گے۔ بابا ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، آخر میں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یار عوام کے موڈ کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلے کر لیں گے، وہ الٹے ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ اس ملک میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، تو آج جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی ہے پارٹی، کل وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملک بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ عوام بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی عوام کی ہے، یہ سارا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مطلب فوج ہماری پاکستان کی ہے، وہ تمام تر سیاسی جماعتوں کی فوج ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہوتا، جو جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ ہے وہ بھی حکومت اٹھا نہیں سکتی، سارا گند یہ حکومت خود اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ڈال رہی ہے، تو اس سے عوام کی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں قائم ہو رہی ہیں۔ یہ دوریوں کو کم کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان لوگوں کو حکومت سے نکال دو اور عمران خان کو بٹھا دو، ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، ان سے بھی بنا کے رکھے، ان سے بھی بنا کے رکھے، کسی طریقے سے 3-4 سال اس حکومت کے 5 سال نکال لیں، مگر پیار محبت سے طریقے سے، تاکہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، انویسٹمنٹ ملک میں آئے، عوام کو روزگار کے مواقع ملے، انڈسٹریاں ملک میں لگے، ملک آگے کی طرف جائے۔ ایسے ملک کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دونوں طرف دیکھ لے، اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مین اسٹیک ہی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کے آتی ہے، ان کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کمزور حکومت کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہے کہ ملک کو اس طریقے سے ہم نے باور سے نکالنا ہے، اور ایک کمزور پارٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان کو لگے گا میں بھی وہ اپنی نظر میں رائٹ ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ رائٹ ہے۔ فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ جو ملک کی پاپولر پارٹی ہے اس ٹائم پہ عوام کا زور بھی زیادہ ہے اور پریشر بھی زیادہ ہے۔ تب اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا بھی چاہیے، اور میرے خیال میں سوچ بھی رہی ہوگی کہ ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے، دونوں کے ساتھ جو ہے وہ مل بنا کے جو ہے وہ بات چیت کرنا کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہیے، اور حالات کو اس نہج پہ نہیں لے کے جانا
کہ ملک میں افراتفری ہو. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.